बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर या फत्तह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम पढ़ रहे थे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना युकफ़िर अन्कुम सय्यआतिकुम वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। क्या तर्जुमा है इसका? आए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह ताला से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको एक फ़ैसले की चीज़ देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा। वयग़फ़िर लकुम, और तुमको बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है, बड़ा फ़ज़ल वाला है। अब आगे चलिए। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वइज़ यमकुरु, तो कहते हैं और याद कीजिए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को। साहिब जलालैन क्या करे? इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, उस वक्त को याद कीजिए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो यमकुरु बिका, वो मकर कर रहे थे, वो जो साजिशें कर रहे थे, वो जो है एक मकर फ़रेब कर रहे थे आपके साथ। अल्लज़ीना कफ़र, कौन लोग कर रहे थे आपके साथ? अल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, यानी काफिरीन आपके बारे में साजिशें कर रहे थे, आपके बारे में तरह तरह के प्लानिंग कर रहे थे, आपको नुकसान पहुँचाने के इरादे और मंसूबे बना रहे थे। वक़द इज्तमऊ लिलमुशावरती, साहिब जलालैन कहते हैं, साहिब जलालैन की इबारत है वक़द इज्तमऊ लिलमुशावरती फ़ी शअनिका बिदारिन नदवा, और वो सब के सब जमा हो गए थे मुशावरत के लिए, राय मशवरा के लिए। फ़ी शानिका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहाँ पे जमा हुए थे सब के सब? दारुन नदवा में, यानी कुफ़ार कुरैश का पार्लियामेंट थी एक दारुन नदवा। वहाँ पे कोई भी कोई अहम बात होती, किसी कौम की कोई आफत आती है और उसको किसी कौम, अपनी पूरे कौम का, पूरे अरब का जब कुछ फ़ैसला करना होता तो तमाम उनके सरदार और वसा और सनादीद कुरैश वहाँ जमा होते थे, और जमा होकर वहाँ पर अपने राय मशवरा देते थे और एक कोई फ़ैसला करके वहाँ से उठते। गोया ये दारुन नदवा उनकी पार्लियामेंट थी, इनकी कुफ़ार कुरैश की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए, आपका ख़ात्मा करने के लिए तमाम कुरैश जो है मक्का के कुफ़ार जो है वहाँ जमा हुए। और इसमें शैतान भी वहाँ पे जो है शेख हिजाज़ी की शक्ल में वहाँ पे आया, ताकि आपकी हलाक नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलाकत का कोई बेहतरीन मशवरा उन्हें दे सके। लिहाजा आखिर में यही हुआ कि शेख हिजाज़ी यानी शैतान ने ऐसा उनको मशवरा दिया दारुन नदवा में कि ऐसा किया जाए कि तमाम क़बाइल का एक एक नौजवान लिया जाए और उस नौजवान लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे पहरा दिया जाए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह अपने मकान से बाहर निकले तो तमाम ये नौजवान, तमाम कबीले के एक एक फ़र्द होगा, एक वक्त वाहिद में आपके ऊपर हमला कर दे तलवारों से और आपका काम नाउज़ बिल्लाह तमाम कर दिया जाए। तो ऐसा होने की सूरत में होगा ये कि कुरैश वाले, अब्द मनाफ जो है कुरैश वाले, आपके कबीले वाले जो तमाम से बदला तो लड़ तो नहीं सकते इस सूरत में, क्योंकि तमाम उसके साथ तमाम कबीले शरीक। लिहाजा बहुत से बात ये होगा कि दियत के ऊपर फैसला होगा और तमाम मिलकर उनकी दियत दे देंगे। तो ये किसका मशवरा था? ये शैतान का मशवरा था, जो कि शेख हिजाज़ी की शक्ल में इनके पार्लियामेंट यानी दारुन नदवा में आया और इन्हें ये मशवरा दिया। हालांकि इनका मशवरा क्या था? बाज़ों ने कहा कि भाई ये इनके बाद सरदारों ने कहा कि भाई इनको ऐसा करो क़ैद कर दो, बाज़ों ने कहा नहीं ऐसा करो इनको मक्के से निकाल दो, बाहर निकाल दो। तो शैतान ने इन दोनों रायों की तरदीद की, इन दोनों रायों को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारे लिए जो है और भी ज़्यादा वबाल जान बन जाएंगे ये, लिहाजा इन्हें ना निकालो और ना कैद करो। तुम कैद करोगे तो हो जाए उनके हामी, उनके मुसलमान आएंगे और उसको कैद से छुड़ा लेंगे। अगर तुम इनको बाहर निकाल देंगे तो ये इनका ईमान और ज़्यादा फैलाएंगे, अपने जो है ताबेदार और मोमिनों को ज़्यादा ये फ़रोग़ मिलेगा इस्लाम को। और जब इस्लाम ज़्यादा फारिग होगा तो वो लोग एक क़ुव्वत बनकर आएंगे और तुम्हारे मक्का पर आकर चढ़ाई करेंगे और तुम्हें जो है मग़लूब कर देंगे। लिहाजा पहला मशवरा कैद करने
کا وہ بھی شیطان نے ریجیکٹ کر دیا کہہ کر، دوسرا مشورہ جو ان کو شہر بدر کرنے کا یہ بھی اس نے ریجیکٹ کیا، اور اپنے طرف سے یہ مشورہ دیا کہ تمام قبائل سے ایک ایک فرد لیا جائے اور تمام مل کر وقت واحد میں آپ کو قتل کریں گے، اور جب قتل کر دیے جائیں گے تو جب قریش ان کے قبیلے والے جب اس کے لیے تمام لوگوں سے تمام قبائل سے لڑ نہیں سکتے، تمام عرب سے لڑ نہیں سکتے، لہٰذا بہت سے بہت جو ہے دیت کا فیصلہ ہوگا اور ہم جو ہے تمام مل کر ان کی دیت ادا کر دیں گے۔ اس طرح یہ جو ہے نہ رہیں گا سانپ، وہ کہ نہ رہیں گا بانس نہ بجیں گے بانسری، اس طرح یہ اسلام کا خاتمہ ہو جائیں گا، نعوذ باللہ۔ تو یہ شیطان کا مشورہ تھا، تو وہی کہہ رہے ہیں اسی کی طرف اشارہ، اذ یمکر بک الذین کفروا، کہ جس وقت ان کافروں نے آپ کے بارے میں سازش کی، آپ کے بارے میں منصوبے بنائے اور آپ کو نعوذ باللہ آپ کو ختم کرنے کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے، لیثبتوک، تاکہ آپ کو کیا کرے، قید کر لے، تاکہ آپ کو کیا کرے، قید کر لے۔ تو تدبیریں کر رہے تھے کون؟ کافر، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ کیا کیجئے، جب کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لے، یا آپ کو قتل کر ڈالے، یا آپ کو خارج وطن کر دے، یا تو آپ کو ملک بدر کر دے، او لیثبتوک، آپ کو یا قید کر دے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دے، کلہم قتلۃ رجل واحد، جس طرح کہ ایک آدمی قتل کرتا ہے، جلالین کہتے ہیں کلہم قتلۃ رجل واحد، کہ تمام کے تمام ایسے قتل کرنا چاہے جس طرح کہ ایک آدمی قتل کرتا ہے نا، جس طرح ایک آدمی قتل کرتا ہے، اس طرح آپ کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ یا مکہ مکرمہ ہجرت کے وقت دشمنوں کے نرغے سے طرح آپ کو صحیح سالم نکالا ہے نا، تو یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تو یہ آپ کے بارے میں یہ فیصلے کر رہے تھے دار الندوہ میں، او یخرجو کا، یا آپ کو مکہ بدر کر دیا جائے، وہ یمکرون، اور وہ مکر کر رہے تھے، یعنی جو ہے سازشیں کر رہے تھے آپ کے خلاف، وہ یمکر اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف سازش کر رہا تھا، جبکہ اللہ ان کے سازش میں تھا۔ وہ یخرجو کہ آپ کو نکال دے مکہ سے، اور وہ کہ کفار تو آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے، کفار آپ کے بارے میں کیا کر رہے تھے، مکر یمکرو کے معنی تدبیر بھی آتے ہیں، اور وہ یمکر اللہ، اللہ ان کے بارے میں تدبیریں کر رہا تھا ان کافروں کے بارے میں، کہ آپ کے معاملے کی تدبیر اس صورت میں کی کہ ان کافروں نے جو کچھ بھی تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اس کی اطلاع دے دی، اور آپ کو مکہ سے نکل جانے یعنی ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، یعنی کافروں سے زیادہ تدبیر کرنے والا ہے۔ یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اور یہ سب سے زیادہ تدبیر مستحکم تدبیر والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مکر یمکروں کے معنی تدبیر کرنے کی بھی آتے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں، کون لوگ؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافرین، جب آپ کے بارے میں کچھ تدبیریں کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، لیثبتوک، کیا سازش کر رہے تھے؟ دار الندوہ میں کیا ہو رہا تھا کہ آپ کو قید کر لیا جائے، اور یقتلوک، یا نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور یخرجوک، یا آپ کو شہر بدر کر دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ، اور وہ مکر کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ کیا کر رہا؟ تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ کافر یہ چال چلنا چاہتے ہیں کہ تم کو قید کر دے، یا قتل کر دے، یا آپ کو قتل کر دے، وطن سے نکال دے، یا آپ کو کیا کرے؟ وطن سے نکال دے۔ اس بات کے معنی قید، اس بات کے معنی قید اور حبس کے ہیں۔ اس بات کے معنی کیا ہے؟ قید اور حبس کے معنی ہوتے ہیں۔ اس بات لیثبتو کا ہے نا بھائی، قید یا حبس کے معنی ایک ہی ہوئے، مطلب یہ کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھتے ہیں۔ کافروں نے جب یہ مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قید یا قتل کر دے، یا شہر بدر کر دے، تو ابو طالب نے بھتیجے سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ خبر ہے یہ کافر تمہارے ساتھ کیا قصد رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قید یا قتل جلا وطنی۔ تو ابو طالب نے پوچھا تمہیں کس نے خبر دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب نے خبر دی۔ ابو طالب نے کہا تمہارا رب بہت اچھا رب ہے، ہمیشہ اس کے خیر طلب رہو، ہمیشہ اس کے خیر طلب رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا خیر کا طالب رہا ہوں، بلکہ وہ میرا خیر طلب رہتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ابو طالب کا ذکر اس میں بہت ہی عجیب ہے، بلکہ قابل
انکار، اس لیے کہ آیت مدنی ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے، اور یہ واقعہ قریش کا اس طرح کا مشورہ کرنا ہجرت کی رات تھا، اس کے بعد اسی رات آپ نے ہجرت کی، اور ابو طالب کی موت تو اس سے بھی 3 سال پہلے واقع ہو چکی تھی۔ ابو طالب کی موت ہی کے سبب تو کافروں کی اتنی جرأت و ہمت ہوتی تھی، کیونکہ ابو طالب تو ہمیشہ آپ کی حمایت اور مدد کرتے رہتے تھے، بھتیجی کے حفاظت میں قریش کا مقابلہ ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ہے نا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ سردار قریش کی ایک جماعت نے مجلس شورا کی اور آپ کو ذرہ ثانی کے درپے ہوئے۔ اس مجلس میں ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں آیا، جس طرح کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ ایک اہل نزد کا شیخ ہوں اور میں نے سنا تم لوگ مجلس شورا کر رہے ہیں تو میں بھی چلا آیا تاکہ میری نصیحت اور مشورے تم کو محروم نہ رہو۔ لوگوں نے کہا آئیے ضرور تشورہ کیا، کہنے لگا تم لوگ اس شخص کے بارے میں خوب فکر اور تدبیر سے کام لو ورنہ بہت ممکن ہے وہ تم پر چھا جائے۔ تو خیر یہ ابلیس جو ہے آیا تھا، یہ ابلیس کا ہی آخری مشورہ ان لوگوں نے قبول کیا، ابلیس کا ہی آخری مشورہ ان لوگوں نے کیا قبول کیا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں، اور یمکر بکا خفیہ تدبیر کو مکرہ یمکر یعنی مکاری، جیسا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ بہت مکار ہے، کوے کو کہا جاتا ہے کوا بہت مکار ہے، یعنی جو ہے چال چلنا، خفیہ تدبیر کرنا، خفیہ جو ہے کسی کے خلاف جو ہے سازش کرنے کو مکاری کہتے ہیں، خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ تو چلیے، تو کہاں پہنچے تھے؟ مکرہ یمکرو کہ معنی کسی شخص کو ہیلے کے ساتھ اس کے مقصد سے پھیر دینے کو مکر کہتے ہیں۔ مکر کس کو کہتے ہیں؟ میم کاف رے اس کا مادہ ہے، کسی شخص کو ہیلے کے ذریعے ہیلے کے ساتھ اس کے مقصد سے پھیر دینے کے معنی میں ہیں۔ پھر یہ 2 قسم پر کہتے ہیں، اگر اس سے کوئی اچھا فعل مقصود ہو، اگر اس سے کوئی اچھا فعل مقصود ہو تو محمود ہوتا ہے، یعنی مکر سے اگر کوئی اچھا فعل آپ مراد لے، کسی کو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں، کسی کی نیکی چاہ رہے ہیں، کسی کو نیک راہ پہ لانا چاہ رہے ہیں تو وہ مکر محمود ہوتا ہے، ورنہ وہ مذموم ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ واللہ خیر الماکرین، آل عمران کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 54 ہے، تو خدا خوب چال چلنے والا ہے، پہلے معنی پر محمول ہے یعنی مکر محمود، یعنی مکر محمود پر معمول ہے، اور دوسرے معنی کے متعلق فرمانا ولا یحق المکر السیء الا باہلہ، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے پر ہی ہوتا ہے۔ تو مکر کے معنی کیا ہے؟ اصل میں لغوی معنی کیا ہے؟ کسی شخص کو ہیلے کے ذریعے اس کے مقصد سے پھیر دینا۔ پھر اس کے 2 قسمیں ہیں، ایک محمود ایک مذموم۔ اگر مقصد اچھا ہے تو وہ مکر محمود کہلائیں گا، اور اگر مقصد برا ہے تو کیا مکر مذموم کہلائیں گا۔ آیا سمجھ میں؟ تو وہی کہہ رہے اذ یمکروا بک الذین کفروا، یہاں پہ جو قریش کی طرف اور کفار مکہ کی طرف جو مکر ہے یہ مکر مذموم ہے، مکر مذموم ہے جو کہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ آیا سمجھے؟ تو اس کو مکر کہیں گے، تو مکر اس کو کہیں گے۔ اب کیا ہے؟ اذ یمکروا بک الذین کفروا، اس بتاک او یقتلوک، تو یہ جو ہے خیر اذ یمکروا بک الذین کفروا واللہ خیر الماکرین۔ اب کیسے خیر کس کو کہتے ہیں؟ خیر مطلق جو ہر حال میں اور ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ اس کو خیر کہتے ہیں۔ خیر کس کو کہتے ہیں؟ خیر وہ ہے جو سب کو مرغوب ہو، خیر وہ اس کو کہتے ہیں جو سب کو مرغوب ہو، مثلا عقل، عدل، فضل اور تمام مفید چیزیں، اور عشر کی ضد ہے۔ خیر کی ضد کیا ہے؟ شر۔ خیر کی ضد کیا ہے؟ شر۔ اور خیر 2 قسموں پر ہوتا ہے، پھر خیر مطلق جو ہر حال میں اور ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہو، یہ کیا خیر مطلق ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی صفت بیان کرتے فرمایا کہ وہ خیر نہیں ہے جس کے بعد آگ ہو، وہ خیر نہیں جس کے بعد آگ ہو، اور وہ شر کچھ بھی شر نہیں جس کے بعد جنت حاصل ہو جائے، ہے نا۔ دوسری قسم خیر و شر مقید کی ہے، یعنی وہ چیز جو ایک کے حق میں خیر اور دوسرے کے لیے شر ہو، مثلا دولت کے بسا اوقات یہ زید کے حق میں خیر اور عمر کے حق میں شر ثابت ہوتی ہے، اسی بنا پر قرآن نے اسے خیر و شر دونوں سے تعمیر کیا ہے۔ چنانچہ فرمائے ان طرح کا خیرن، اگر وہ کچھ مال چھوڑ جائے تو بہتر ہے، کچھ مال چھوڑ جائے تو بہتر ہے۔ چلیے تو یہاں پہ یہ ہماری یہ دوسری آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے آج کی، یہاں پہ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔